अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, अवामी मामलात ज़ेर बहस आते हैं और हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि कोशिश यही होती है कि आम आदमी के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। पिछले प्रोग्राम में कुछ बात हो रही थी कुछ अखलाकी तरबियत के हवाले से, और इस बात पे हमने ज़ोर दिया कि हमें एक मिसाल कायम करना होगी। हमारे पास तो बदकिस्मती ये है कि कुछ अच्छी मिसालें मौजूद नहीं हैं। चंद रोज़ कबल एक वीडियो नज़र से गुजरी सोशल मीडिया के ज़रिए ही, जिसमें एक अमेरिका में जज साहब को दिखाया गया। वो महसूस ये हो रहा था कि किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, और जो उनका मिजाज था वो इंतहाई गैर मामूली था। गैर मामूली इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जब यहाँ पर हम मामलात देखते हैं तो सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आई, तो ये सोचने पे मजबूर था कि आखिर कौन लोग हैं। बहरहाल थोड़ी सी उन जज साहब के बारे में तहकीक की तो पता ये चला कि उनका नाम फ्रैंक कैप्रियो है और अमेरिका में मुकीम है। वहीं पर एक छोटा सा एक स्टेट है अमेरिका में, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतें हैं, वहाँ पर एक रियासत है रोड आइलैंड, वहाँ के वो जज हैं और बड़े तवील अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ना सिर्फ अदालती मामलात में बल्कि तालीम के हवाले से भी उस स्टेट में, और बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और बहरहाल एक बड़ा तवील सिलसिला है कि कैसे मंजर आम पर आए, कैसे मकबूल हुए, कैसे लोगों ने उनके वीडियोस को देखना शुरू किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2007 के अंदर एक सिलसिला इस हवाले से शुरू हुआ कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी, जो उनका तरीक़ाकार था, वो जो अदालत की कार्रवाई थी, वो दिखाई गई। और 2007 में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर आपने मकबूलियत हासिल करना शुरू की, और फिर वो देखते ही देखते जब सोशल मीडिया का बाकायदा दौर आया तो लोगों ने उनकी प्रोसीडिंग्स को न सिर्फ देखा बल्कि बहुत ज़्यादा सराहा भी। बहुत सारे लोग जो उनको नहीं जानते, थोड़ा सा ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो मामूली नौइयत के जो जराइम होते हैं जिसमें ट्रैफिक की वायलेशन शामिल है, ये उनके लिए, हमारे लिए तो कोई बहुत बड़ा जुर्म है ये। तो उसमें जो लोग ट्रैफिक के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको जब पेश किया जाता है, उनसे जो सवाल व जवाब होते हैं वो बड़े ही दिलचस्प होते हैं। मैं ये सोचने पे मजबूर था कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ का जो अदालती निज़ाम है, न सिर्फ वहाँ का बल्कि पूरी दुनिया का, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो एक बेहतरीन मिसाल हैं। और दूसरी तरफ जब हम अपनी सूरत हाल देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि कोई अच्छी मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है, और यही हमारे ज़वाल का सबसे बड़ा सबब है। अब ये बहुत तकलीफ़ दह बात है, मैं बड़े मोहतात अंदाज में इसके ऊपर गुफ्तगू इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कदगन है खुलकर बात कहने की और सच्ची बात कहने की। अगर मैं इसके ऊपर तनकीद करता हूँ, यहाँ मकसद तनकीद करना नहीं है, पहले तो एक चीज़ की वजाहत हो जाए। बताना ये ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसी मिसाल हमें कायम करना है जिसको दुनिया देखे और सराहे। और जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि किसी शोबे में भी ऐसी कोई मिसाल हमने कायम नहीं की है। और ये सिलसिला शुरू होता है अखलाकी तरबियत से। जब अखलाकियात इंसान के पास हो, जब उसका किरदार हो, तो यकीन फिर उसको लोग न सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उसकी मिसाल भी दी जाती है। यहाँ पे जो सूरत हाल है, मैं उसकी ज़्यादा तो मंजर कशी नहीं कर सकता। शब रोज़ आप देखते हैं टेलीविज़न चैनल पे, सोशल मीडिया पे, अखबारात में जिस किस्म के बयानात दिए जाते हैं अहम ज़िम्मेदार लोगों की जानिब से, कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कराए। कहना सिर्फ ये मकसूद था। सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करना बहरहाल ज़रूरी है। गुमगू की सी कैफियत है, लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हर शख्स ये पूछ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आम इंतखाबात के हवाले से हर शख्स ही ये जानना चाहता है कि आया ये मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, और ये बड़ी गैर मामूली बात है। इसको अहमियत को हम शायद नहीं समझ पाएँ कि जो हमारे जितना भी मामलात ज़िंदगी हैं
یہ محسوس ہی ہو رہا ہے کہ ایک رک سے گئے ہیں، اور اس وقت جو ملک کا کل کاروبار ہے محسوس ہی ہوتا ہے. پہلے ایسی بات تو نہیں ہے کہ تھم سا گیا ہے، وہ کہ معیشت کے جو اعداد و شمار دکھائے جا رہے ہیں، اشاریے بتائے جا رہے ہیں، وہ تو یہ ماضی کر رہے ہیں کہ صورتحال سب بہتر ہے، تاہم حقیقت اس سے مختلف ہے. تو بہرحال اس کا انتظار سب کو ہے، اور پروگرامز کے اندر بھی یہی معاملات اور موضوعات زیر بحث آ رہے ہیں. بات مختصر کرتا ہوں. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا، اور پھر انہی سے ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے جو آج معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے مرکزی رہنما ہیں جناب عبدالرزاق باجوہ صاحب. آپ ان کو ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر پروگرامز میں دیکھتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. آج بھی کھل کر ان سے گفتگو ہوگی سیاسی معاملات پر. باجوہ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ باجوہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرما ہے معزز مہمان جناب ملک یاسر سکندر آوان صاحب. پنجابی پختون اتحاد ایک جماعت ہے اور آپ اس کے رہنما ہیں. آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. معزز مہمان کو خوش آمدید. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش یاسر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. بڑے دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بہت سارے گلے اور شکوے ہیں، وہ بعد میں کریں گے، لیکن ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ آج پہلے بات کی جائے گی. بہت شکریہ. رزاق بھائی، صورتحال آپ کے سامنے، جیسے میں نے کہا مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے. بات تو یقیناً تکلیف دہ ہے، تاہم ضروری ہے کہ کوئی مثال قائم کریں. جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، اب خیال یہ ہے کہ اس وقت کچھ تبدیلی اس حوالے سے تو ضرور ہونی چاہیے کہ جو سیاسی طریقہ کار ہے، مطلب میں گزشتہ روز سن رہا تھا بلاول صاحب جو ہے وہ تنقید فرما رہے تھے سیاسی مخالفین پہ، جو کہ اب سے کچھ ماہ قبل ان کے سیاسی حلیف بھی تھے. تو یہ بات سمجھنا لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ اگر اب ان کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اگر یہ سارے معاملات تھے تو ان کے ساتھ اتحادی کیوں بنے تھے؟ اس کا جواب ضروری ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ اپنی رائے دیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ تنقید بھی ہے اور تلقید بھی ہے. بہت خوب. تو بالکل جی ٹھیک کہا آپ نے کہ کچھ عرصے قبل جب پی ڈی ایم نامی ایک اتحاد بنا تھا، جی جو جی. ابھی بھی قائم ہے، ہوں. اس کو ہیڈ ہی سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. اس میں جان ہی پاکستان پیپلز بنیاد پارٹی اس کی نے رکھی ڈالی. تھی. بالکل صحیح. اور اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہ بنتی تو شاید اس ملک میں عمران خان کو نکالنا اور اس کے خلاف عدم اعتماد کو کامیابی سے ہموار کرنا پاسبل نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہم اس کا حصہ بھی بنے اور ہم نے نبھائی بھی، جی اور ہم نے وہ مہنگائی اور وہ ملک کی صورتحال کا بھی ہم نے سامنا کیا. ہم تو مہنگائی کے خلاف نکلے تھے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ عمران خان کے آخری دور میں بہت زیادہ مہنگائی تھی ملک میں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مہنگائی کے خلاف عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم میں جان آئی، پی ڈی ایم کا ہم حصہ بنے، اور عمران خان کو ایک قانونی آئینی طریقے سے گھر جانا پڑا. عدم اعتماد کامیاب ہوئی. جہاں تک ان پر تنقید کا معاملہ ہے چیئرمین صاحب کی نواز شریف پر اور عمران خان پر، جی وہ دیکھیں ہمارا اپنا ہماری اپنی پارٹی ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ہماری اپنی اسٹرگل ہے، ہمارا اپنا. ہم پی ڈی ایم کا حصہ ضرور بنے تھے، لیکن ہم کوئی تا حیات یا قیامت تک کے نہیں بنے تھے. ہم ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ اس وقت ملک کی صورتحال بہت خراب ہے، ابتر ہو رہی ہے، اور وہ طاقت مند ادارے جو کسی کو بھی نکال اور لا سکتے ہیں، جب وہ بھی بے بس ہو گئے تھے عمران خان کو نکالنے میں. انہوں نے بھی پہلی بار جب اٹھک بیٹھک ان کی بھی لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ یار پھر ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی خاطر ہم نے رول پلے کیا، جس سے مہنگائی، افلاط کا جو بھی صورتحال تھی، ملک ڈیفالٹر ہونے کی طرف جا رہا تھا، جو بھی صورتحال تھی، آپ سب پوری قوم واقف ہے کہ عمران خان کے آخری دور میں کیا ملک کی صورتحال تھی. تو ہم نے تو اپنا رول پلے پاکستان کے لیے کیا. ہم نے تو اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کیا. ٹھیک ہے. لوگ ہم پر ابھی بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو مہنگائی کے خلاف باتیں کی تھی، پھر آپ مہنگائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے. جی تو کیونکہ ترجیح اس وقت تھی کہ سب سے پہلے پاکستان. جی اگر یہ ملک ہے، اگر پاکستان قائم و دائم ہے، اگر اس کی 20-25 کروڑ عوام بچ جاتی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اصول قربان کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور نہ ہی کر دینے چاہیے تھے، اور ہم نے کر دیے۔ جی اب جو تنقید ہو رہی ہے وہ دیکھیں کہ جی اب ہر 5 سال کے بعد جو ہے لاڈلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، ملک میں تبدیلی نہیں آتی، جی نہ عوام میں تبدیلی آتی ہے، نہ ایجوکیشن میں تبدیلی آتی ہے، نہ مہنگائی میں، نہ میں سمجھ ہیلتھ میں، نہ انصاف میں، نہ جسٹ کہیں تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارے یہاں صرف لاڈلا تبدیل کر دیا جاتا ہے، اچھا، اس کی شکل نیچے تبدیل ہوتا ایز اٹ از گندگی اسی طرح پڑی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کنویں سے جب تک کوئی جانور نہیں نکالیں گے تو بہت خوب، صفائی کیسے ہوگی؟ بہت خوب، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم کنویں کے اوپر نیا ڈھکن رکھ دیتے ہیں، نئی بالٹی لے آتے ہیں، نئی رسی لے آتے ہیں، اور پھر پانی نکال کے ہم بہت سمجھتے خوب، ہیں بہت خوب، کہ یہ ڈھکن جو ہے اب چینج کرنے سے، یا بالٹی چینج کرنے سے، یا رسی چینج کرنے سے اب یہ کنواں پاک و صاف ہو گیا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اور ملک کی دفاعی اداروں کو، طاقت مند اداروں کو، جو بھی اس ملک کی قوتیں ہیں جو اٹھا کر کے لے بھی آتی ہیں اور اٹھا کر کے پھینک بھی دیتی ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہ تجربات اب نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، آپ ایک بار اس ملک میں ساری جماعتوں کو کھل کر الیکشن لڑنے دیں، اور انہیں اپنی اپنی حیثیت کا انہیں بھی علم ہو جائے گا کہ یار ہماری اوقات کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ہر جماعت جو ہے اوور کانفیڈنس میں ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر ہوں، نون لیگ بولتی ہے میں سب سے زیادہ پاپولر ہوں، ہم کہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پاپولر ہیں۔ بالکل ٹھیک تو ہے، وہ جو تبدیلی خان پڑا ہوا ہے وہاں جیل میں، اللہ اللہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے جی میں تو اب تو وہ یوتھی یہ کہنا شروع ہو گیا 99% اوپر سے بھی 9 اور بھی لگا رہے ہیں، یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے۔ وہ بیچارے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ اپنا آخری ایام جو اس کا بزرگوں کے جو دن ہوتے ہیں آرام کے، وہ کہاں گزار رہا ہے، اور کیا پورے ملک میں لان تان اس کے پوری دنیا میں اس پر ہو رہی ہے، اور وہ اسے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اور یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اب تو آ رہا ہے، وہ تو آ رہا ہے، یعنی ٹوٹل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جب تک فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، ساری جماعتوں کو ایک بار آپ نیوٹرل ہو کر آپ انہیں میدان میں اتاریں۔ آپ بالکل آپ ہی کا ملک ہے بھائی۔ نہیں، یہ میں سمجھ نہیں پایا کیونکہ نیوٹرل اتنا زیادہ متنازع ہو گیا، مجھے وہی ماضی کا ایک بیان یاد آیا۔ تو بہرحال یہ نیوٹرل ہونے کا جو تقاضا ہے یہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ میں کیا کس سے کہوں، یہ صدا کس کے لیے لگائی جا یہاں رہی اب ہے؟ تو ہمارے میں اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے کہ ہم کھل آگے کسی بڑے بھائی کا نام لے سکیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کو اشاروں کناروں میں بڑی ادب سے کہ آپ ایک بار ساری جماعتوں کو انہیں آپس میں الیکشن ہونے دیں، لڑنے دیں، اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ کو بھی ہو جائے گا، عوام کو بھی ہو جائے گا۔ اچھا، پھر کل کو یہ کوئی نہیں کہے گا۔ اب جس طرح نواز شریف صاحب آئے ہیں، اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں، بہت قابل احترام ہیں، ان پر ہمیں کوئی خاص ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، نہ اللہ نہ سیاسی ہے، ان کی اپنی پارٹی ہماری۔ اب دیکھیں کہ جس طرح انہیں جس پروٹوکول میں لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ جی ان پہ جھوٹے، ہم بھی کہتے ہیں بھی جھوٹے مقدمے، ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پہ 100% سچے مقدمات ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انتقامی کارروائی، بار پرائم منسٹر 2 بار محترمہ کو اور 3 بار نواز شریف صاحب کو ٹرم پوری کرنے نہیں دی گئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، ہماری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ یہ تجربے نہ کریں۔ اب بار آپ نواز شریف صاحب آتے، وہ جا کے بیل لیتے سپریم کورٹ سے، خود کو پیش کرتے، سلنڈر کرتے، عوام میں آتے، الیکشن لڑتے، جیتتے، ساری دنیا ویلکم کرتی، کوئی ان پر تنقید ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب جہاز میں نادرا والے جائیں گے، جہاز کے پر جو ہے بائیو میٹرک کے لیے کورٹ کا عملہ جائے گا، پھر جس شان و شوکت سے انہیں جو ہے آپ عدالتوں میں لائیں گے، پھر جس طرح آپ ان کے کیسز واپس کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں، میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹے مقدمات تھے، ان کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن طریقہ کار آپ خود کہہ رہے ہیں، یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح اتحاد بن رہے ہیں پورے ملک میں، جو اتحاد بن رہا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ، جو مردہ گھوڑوں میں جان ڈال رہے ہیں۔ اچھا، ان کی اب آپ دیکھیں کہ استحکام پاکستان کو دیکھ لیں، آپ سندھ میں جی ڈی اے کو دیکھ لیں، آپ سرحد میں کے پی کے میں دیکھ لیں، آپ بلوچستان میں، یعنی سارے اتحادیوں کا رخ ان کو کہہ دیا گیا ہے
अच्छा کہ جناب والا پنڈی اسی راستے نے جانا ہے, اور کہیں ادھر ادھر بھٹکو گے تو دھکے کھاؤ گے, مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے. میں تو اب سب کا رخ ایک ہی طرف ہو گیا. یہ اچھی بات ہے. میں اس پہ ہی آپ سے ذرا ایک اور سوال کروں گا. یاسر صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں. یاسر بھائی فرمائیے گا کہ رزاق بھائی نے بہت ساری معاملات کی نشاندہی کر دی, ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے, یکساں مواقع بھی ہونے چاہیے, اور فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے. یہ ہے اس کی جو سب سے نیچے جو لکیر ہوتی ہے, باٹم لائن جس کو کہتے ہیں. اب یہ ذرا فرمائیے کہ آپ اس بات سے کس حد تک متفق ہیں. اور دوسرا, جیسے ابتدائی میں نے تذکرہ کیا کہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی دو رائے پائی جاتی ہے. ایک تو طبقہ یہ کہتا ہے کہ شاید ہو ہی جائیں, اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے ابھی بھی کہ معاملات جو ہے وہ اتنے سازگار نہیں ہے. آپ کس طرف کھڑے ذرا فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ یاسر بھائی, بڑے ٹائم بعد ملاقات ہوئی اور آپ میں بڑی تبدیلی بھی آئی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یاسر بھائی ان ایام میں بہت زیادہ غور و فکر فرما رہے ہیں. بہت زیادہ خیر حالات بھی ایسے ہیں جی یقیناً کہ جس کو فکر ہے پاکستانیوں کی وہ یقیناً غور و فکر کر رہا ہے کہ انہیں کیا چاہ رہا ہے. باجوہ صاحب سے تو میرا ایک انتہائی ادب کا رشتہ ہے, لیکن مجبوری ہے کہ سیاسی اختلاف ہونا چاہیے. اچھا لیکن نا باجوہ صاحب کی جماعت کو میں اس معاملے میں کریڈٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہیں بھی ابھی تک پاکستان میں یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی سیٹ نکالنے کے لیے کسی اتحادی کو ڈھونڈیں, جس طرح دوسری طرف مسلم لیگ نون پنجاب کے لیے سر وہ شمولیتیں ہو رہی ہیں. اچھا شمولیت اور اتحاد تھوڑا سا سر, کیونکہ دیکھیں شمولیت کے لیے تو سیاسی پارٹی ہے نا سر, اس کے 12 مہینے دروازے کھلے ہوئے. اچھا لیکن اس معاملے میں ان کو سلام ہے. پھر دوسرا یہ بھی کہ ان کی سیٹس پھر کچھ ایسی ہیں جو سیکیور ہے, 99% سیکیور ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت ایک بھی سیٹ سیکیور نہیں ہے جہاں پر ان کو یقین ہو کہ یہاں میاں صاحب کو اتار دیا جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. تبھی وہ 2-3 حلقوں میں اپنے جو سینئر قیادت ہے ان کو اتار رہے ہیں نا. باقی یاسر بھائی جس طرح انہیں 2022 میں اکٹھے ہونے کی ضرورت پیش آئی نا, جی وہ بالکل اسی طرح جب میثاق جمہوریت انہوں نے کیا تھا لنڈن میں, محترمہ شہید نے اور آج کے لاڈلے نے نواز شریف نے معذرت, تو اس وقت ضرورت پیش آئی تھی دوسری طرف تیسری طاقت کی, تو خان صاحب کو راستہ مل گیا, کیونکہ یہ تو ہو گیا کہ ان دونوں نے تو ہاتھ ملا لیا ہے. اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹھے ہی سب کچھ کیا کریں گے, مل بانٹ لیا کریں گے. میثاق جمہوریت خالصتاً نون اور پیپلز پارٹی میں ہوئی تھی نا سر, جی اپنی زندگی میں وہ چل کے گئی کرتے تھے کہ کراچی کی کوئی تنظیم ہے اس کے ساتھ کوئی آگے اتحاد نہ کرے. ہاں بالکل, وہ پھر ایک لمبا عرصہ چلا, لیکن خالصتاً نا سر ان کا جو تھا آپس میں نون اور پی پی کا تھا کہ ہم دونوں آج کے بعد جو استعمال ہوئے ایک دوسرے کی حکومتیں ختم کرنے کے لیے وہ ہم نہیں کریں گے, جو جیتا ہم اس کے 5 سال پورے کرنے دیں گے. عمران خان صاحب آ گئے, ان کی میثاق جمہوریت کو دفن ہونا پڑا, پھر ان کو عمران خان کے خلاف کٹھے ہو کر کے اس کو ہٹانا پڑا, لیکن اس کا ثمرات عوام تک نہیں آئے. بڑا تیزی سے مہنگائی اوپر گئی, جو خان صاحب کے دور میں, عمران خان کے دور میں مہنگائی ہوئی تھی. ابھی پابندی ہے ان کا نام لینے پہ, اچھا معذرت میں واپس لیتا ہوں. پی ٹی آئی کے سابقہ جو ابھی جیل میں ان کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے نا سر, وہ کووڈ کے بعد اس کو ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. لیکن جو انہوں نے جب اتحاد کر کے آئے تو مہنگائی کی طرف فوکس نہیں کیا, معذرت کے ساتھ سارا فوکس اس طرف تھا جس کا فائدہ آج میاں نواز شریف لے رہے ہیں, اور پی پی اعتراض کر رہی ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. اگر آپ نے وہ نیب ترامیم نہ کی ہوتی تو آج اتنی آسانی سے نواز شریف کے وہ سارے کیسز ختم نہ ہوتے جس میں ان کی پاکستان میں کوئی جائیداد نہ سے لے کر لنڈن تک جائیدادیں نکل آئی تھیں. اب ان کے لیے راستے آسان ہو رہے ہیں, لیکن یہ بھی ابھی خام خیالی ہے نون لیگ کی. ویسے بھائی عرض یہ ہے کہ یہ جو نیب قوانین میں ترامیم کی بات ہے نا, یہ تو پیپلز پارٹی بہت پہلے سے کہتی ہوئی آئی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب یوسف رضا گیلانی والا معاملہ تھا, آپ کو یاد ہے, میاں نواز شریف جب پارٹی بن کر ہو گئے تو یہ اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے, اور وہ وقت نے ثابت بھی کیا. وہ ان کا جو نظریہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, ان کی جو سوچ تھی وہ اس اعتبار سے درست تھی کہ بعد میں بہت سارے لوگ اس کا نشانہ بنے. بلکہ سابقہ جو ایک جماعت کے جو چیئرمین ہیں اس وقت جیل میں موجود ہیں, وہ بھی اس پہ قائل ہو گئے کہ یہ جو قوانین ہے اس کا نقصان ہوا, ادراک دیر سے ہوا لیکن وہ زبان سے ابھی تک اظہار نہیں ہوا.
میں جواب آپ کا تفصیل سے جی دوں گا. ذرا بسم بریک کے اللہ. لیے کہہ دیا گیا, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے. میں نے بڑا لمبا سوال ایک ان کے سامنے رکھ دیا جناب ملک یاسر سکندر امان صاحب کے سامنے, اور میں چاہوں گا کہ وہ اس کا جواب دیجئے. جی یاسر صاحب کی ہم بات کر رہے تھے نا, استعمال ہوئی ہے نیب, اور اس کو خالصتاً نواز شریف کے دور میں زیادہ استعمال کیا گیا. پھر پی پی کے دور میں ہمیشہ ہی سیاسی لوگوں کے ساتھ مخالفت کم کی جاتی ہے, چھوٹ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے حکومت کے کئی کرشمات ہیں. ایک تو انتہائی نیچے کے طبقہ بھی اوپر تک رسائی اس کی ہوتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون مطلب پی پی کو ورکر کی جماعت کہا جاتا ہے. جو نون لیگ ہے وہ ورکر کی نہیں ہے, وہ اشرافیہ کی جماعت ہے. لیکن یاسر بھائی, تمام ہمارے یہ سیاسی حکمرانی میں رہیں, تبدیلی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مہنگائی اپنی جگہ پوری دنیا میں ہوتی ہے, یہاں بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگائی سے, لیکن اس کے بدلے میں روزگار بھی تو ہو. اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے سر روزگار ہی نہیں ہے. یاسر بھائی, تنخواہوں میں اضافہ تو آپ تب کریں نا کہ روزگار کے مواقع ہوں, تو ان کی تنخواہیں بڑھائیں. ابھی گیس اتنی مہنگی کر دی ہے, انڈسٹری نے شٹ ڈاؤن کا اعلان کر دیا. آئی نہیں رہی, گھروں میں بھی نہیں آ رہی ملک صاحب. گھروں میں تو چلے راجا صاحب نہ باجوہ صاحب نہ آئے نا, ہم اور آپ گیس سلنڈر رکھ کے گزارا کر لیں گے. ملک کیسے چلے گا؟ جی, لیکن انڈسٹری کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے گیس کی. تو خالصتاً یہ ابھی کوئی ضروری نہیں ہے نواز شریف کی حکومت آئے. یہاں پہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہوا سے ہم نے نیچے گرتے ہوئے بڑے شاہ سوار دیکھیں. خان صاحب کے دور میں 10 سال کا پیکج تھا اور 3 سال 3.5 سال بعد ٹھس ہو گیا. اسی طرح یہ باتیں چلتی ہیں کہ ان کی, لیکن ابھی نون لیگ کے لیے بہت مشکلات ہیں. پنجاب میں, بلوچستان میں, بالخصوص کے پی کے میں. پیپلز پارٹی سندھ میں پھر بھی 50-60% خود کو سیکیور محسوس کرتی ہے. کیسے ہیں ذرا یہ سمجھائیے نا. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, میں باجوہ صاحب کا اگلا سوال یہی کرنے جا رہا ہوں کہ جب سارے ہی ان کی طرف ہیں, سب کا قبلہ ایک طرف ہو گیا ہے, جاتی عمرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہر شخص اپنی چھت پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ شاید کوئی ہمیں یہاں سے مل جائے, تو پھر خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو مقصد یہ ہے, اس کی تو مطلب یہ اخذ کیا جا رہا ہے جس وقت گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا یا تو تمام پروگرامز میں, کہ یہ بنتا ہوا کوئی اتحاد نظر آ رہا ہے جس کی جانب سب چل پڑتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاں طاقت کا جھکاؤ ہوتا ہے پاکستان میں, جتنی بھی یہ دائیں بائیں رائٹ لیفٹ کی جتنی بھی بس آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیا کریں گے کس سائڈ جا رہی ہے. اچھا, لیکن باجوہ صاحب ایم کیو ایم تو پھر یہ بھی کرتی ہے صوبے میں کسی کے ساتھ, وفاق میں کسی کے ساتھ. لیکن اگر نون میں جو لوگ جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں نا, اگر ان کو اتنا ہی اپنی سیاست پر اور اپنے انتخابی دنگل پر یقین ہوتا نا, تو وہ سہارا نہ ڈھونڈ رہے ہوتے. تو یہ 2018 میں جو ہوا تھا, یہ صحیح تھا آپ کے خیال میں پاکستان کہ سب اس طرف جا رہے تھے جس طرف اشارہ ملا تھا؟ پاکستان میں تو صحیح کبھی بھی نہیں ہوا نا سر. مطلب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو پاکستان کھپے کے نعرے کے سر پہ ملی. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 میں بھی غلط ہوا ہوگا, کیونکہ یہی پوری صورتحال تھی. اور اس کے نتیجے میں جو حکومت ہمارے سے وجود میں آئی تھی یا لائی گئی تھی, جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے, اس کا جو خمیازہ ہے وہ اب تک بھگت رہے ہیں اور آگے بھی بھگتنا ہے جناب. یہ ختم نہیں ہو رہا ہے. مہینے 10 دن کا نقصان نہیں تھا, لمبا چوڑا نقصان. نسلوں کو برباد کیا. ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے نا. لیکن اب امتحان ہے ووٹر کا کہ وہ واقعی چاہتے ہیں نا کہ وہ اپنا حق ادا کریں, تو وہ اتنا ریشو بڑھا دیں ووٹ کا کہ پتہ چلے کہ اس دفعہ عوام نے نکل کے حق ادا کیا ہے ووٹ دینے کا. وہ ان کا حق ہے, جس کو چاہے ووٹ دیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں, تاکہ اگر دوسری سمت کچھ اور چاہا بھی جا رہا ہے تو اس میں مشکلات ان کو آ جائیں. ٹھیک ہے, تو ووٹ کی طاقت آپ سمجھتے ہیں کہ استعمال کی جائے اگر, اور صحیح استعمال کی جائے تو اس سے جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے, 200% پڑ سکتا ہے. اور اب تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ضمنی الیکشن ہے کہ صوبے میں جس کی حکومت ہے وہ جیت جائے گا, وفاق میں جس کی حکومت ہے وہ جیت جائے گا. یہ تو جنرل الیکشن ہے, نگران حکومت ہے. ایسا ہوا تھا کہ ووٹ کسی کو پڑا, جیتا کوئی. سر یہ تو 10 بج گئے, صبح ہو گئے, گڈ مارننگ کراچی کا آغاز ہوا, ایک امیدوار آیا, اس نے کہا مجھے رات کو 4 بجے فون ہوا کہ میں جیت گیا ہوں.
میں 9 بجے سو گیا. آپ کی بھی یاسر بھائی عمر تو زیادہ نہیں ہے لیکن 1.5 دہائی تو آپ کی صحافت میں ہو گئی ہوگی. ہاں تقریباً اس سے زیادہ. اس 1.5 دہائی میں ہی آپ بتا دیں 3 الیکشن جو آپ نے دیکھے ان میں جس کسی ایک کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ منصفانہ تھا. میں سب میں دیکھا, سب میں ہوتا ہے تو اب بھی ہوگا, اس کے بعد بھی دیکھا اور اس کے بعد. لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس جیل میں پڑے شخص کا اتنا خوف ہے کہ وہ اس کو کورٹ تک بھی پیش نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں اگر وہ اتنا ہی بیکار ہے. اور اس سے تھوڑی سی بصد احترام میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف اس لیے رکھتا ہوں کہ میں بچوں کے اس دن دیکھ رہا تھا سوال بھی, وہ نگراں وزیر اعظم سے سوال کر رہے تھے کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑ رکھا ہے. اب بچوں کو کون یہ بات سمجھائے کہ ان کو پکڑنا یہ جس میں کنوکشن ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں, ریاست نے اپنا کیا کام کیا, عدالت سے کوئی فیصلہ آیا, یہ وہی عدالتی فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر آپ دوسروں کو چور پکڑنے پہ تو اختلاف ہی نہیں ہے سر. پکڑے آپ جیل میں بھی رکھے ہے کہ جب وہ چیز ثابت ہو گئی. بہرحال ابھی اس کے بعد کورٹ میں تو پیش کرے نا سر, مطلب کورٹ میں نہ لانا کیا کہ وہ کسی صحافی سے بات کر لے تو وہ ایک دن کے لیے اگر انہیں کورٹ میں لایا جاتا تو وہ تماشا لگاتا ہے پورا ملک وہاں جمع کر لیتا. اس وقت بھی نہیں آنے کے لیے تیار تھے. آپ کو یاد ہے وہ سر کے اوپر ایک بالٹی انہوں نے رکھی ہوتی تھی, وہ اس وقت بھی ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے گاڑی کے اندر سے یہ کہا کہ جج صاحب کو گاڑی وہاں بلا لیں, میں پیش گاڑی کے اندر بیٹھ کے. انہوں نے نہیں کہا تھا, وہ جج صاحب نے کہا تھا. یہ ہے کہ خان صاحب نے کبھی عدالت باہر نہیں جاتی, رجسٹر باہر بھیجا تھا کہ حاضری باہر لگا لیں, رش تھا. یہ جج صاحب کی رضامندی سے ہوا. یہ تو خیر وہ جب وہ مل رہے تھے نا, جب آپ سمجھ لیں کہ جب وہ باہر ہو رہی تھی. بہرحال میں اس کے اوپر کیا کہوں کہ اب لیکن جو بھی ہے نا باجوہ صاحب کی, لیکن میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے نون سے بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کے لیے جو پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے ہیں, کہ وہ نچلی سطح تک اس کے ثمرات پہنچاتے ہیں جو یہ خود حکمرانی میں لے رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسا محسوس ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں آپ کا موقف یاسر صاحب یہ میرا سوال اس میں پہلے شامل کیجئے, اس کے بعد پھر اس کا ایک ساتھ جواب دیجئے. یہ جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے کہ جو سارے اتحاد بن رہے ہیں, ایک ہی طرف طاقت کا جھکاؤ ہے, کیا اس سے خوف زدہ ہیں؟ فرمائیے. سر جی بالکل خوف زدہ ہیں. نہ صرف نون لیگ خوف زدہ ہے, سوائے پیپلز پارٹی کے سبھی خوف زدہ ہیں. وہ بالٹی خان سے سب خوف زدہ ہیں. بالکل یہ ایک سچ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اب نون لیگ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں جتھے مرزا یار پھرے. وہ چاہتے ہیں کہ سنی ہو جائیں گلیاں اور صرف اس میں میاں نواز شریف پھرے. تو میں سمجھتا ہوں وہ اس خوف کے مارے سب سے, وہ دیکھتے رہے جس پاکٹ میں بھی ہمیں لڑنا پڑے گا تو وہ وہاں جا کے اتحاد کر رہے ہیں, اپنی سیٹیں ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی استحکام پاکستان, جمعہ 4 دن ہوئے اس پارٹی کو وجود میں آئے ہوئے, اور ان کا ماضی دیکھ لیں اور ان کا حال دیکھ لیں اور ان کا مستقبل بھی آپ دیکھ لیجئے گا, اللہ نے اگر زندگی دی تو آپ دیکھیں ان سے جا کے 44 کے قریب جو ہیں این اے پی ایس اور 22 کے قریب وہ انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جی آپ ہمیں این اے دیں. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ جی ٹی روڈ فتح کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی پہلی بار الیکشن میں نہیں آئی. اس ملک میں پیپلز پارٹی نے ہی الیکشن کی روایت کو لے کر آئی. اس سے پہلے تو بادشاہت ہوتی تھی اس ملک میں. آپ جنرل ایوب خان کو دیکھیں کہ بھٹو صاحب ان کے ساتھ انہوں نے کیوں اقتدار چھوڑا. بھٹو صاحب کے کیا اختلافات تھے ایوب خان کے ساتھ, کیونکہ اقتدار عوام تک وہ منتقل کرنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ جسے چاہتے تھے گھر سے فون کر کے بلاتے تھے, فیڈرل منسٹر بنا دیتے تھے, مشیر بنا دیتے تھے, وزیر بنا دیتے تھے, شورا کا ممبر بنا دیتے تھے. جی بنے, میں بالکل اس سے اقتدار کی جو بات آپ نے کی ہے اس سے تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا. اگر وہ اقتدار کی منتقلی بھٹو صاحب چاہتے تھے تو پھر 71 کے اندر جو جماعت جو واضح اکثریت جس کے پاس تھی اس کو کیوں منتقل نہیں کیا؟ دیکھیں میں آج ایک حقیقت آپ کو بتاؤں کہ جو الزام ہم پہ بنگلہ دیش کا لگایا جاتا ہے, نہیں اقتدار کی منتقلی کیا, میں تو یہ کہتا ہی نہیں, کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ تھوڑے بہت علم میں ہیں کہ کیا اس وقت جب بنیاد تو رکھ دی گئی تھی, جو بالکل رکھی گئی تھی, اس میں بھی کوئی بھٹو صاحب کامیاب ہوئے تھے اقتدار میں عوام کو شامل کرنے میں کچھ حد. ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت بڑی طاقت جب وہ بننے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ مداخلات ہوئی تھی, یہ مداخلات رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے, 1952 میں شاید ہمارے لیاقت علی خان کو چوک میں مار دیا جاتا ہے, اور آج تک اس کی نو انویسٹیگیشن, نو ایف آئی آر, کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں معاملات تو یہاں ہیں اور یہ رہیں گے اتنی آسان. آپ دیکھیں کہ یہ انڈیا میں کیوں نہیں ہے,
انڈیا میں 100 ہمارے یہاں تو 25 کروڑ ہے، میں تو سمجھتا ہوں وہاں 125 1 ارب سے بھی زیادہ کی آبادی ہے، وہاں ایسی بالکل مداخلات نہیں ہے، وہاں جو بھی پارٹیاں جیتتی ہیں وہ حکومتیں بناتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام پہ یقین رکھتی ہے، عوام کے ووٹ سے ہی ہم اقتدار میں آنے پہ یقین رکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی آ چکی ہے 3-4 مرتبہ اس ملک میں اقتدار میں، چاہے اس میں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، چاہے ہم نے کوڑے کھائے، چاہے ہم نے جلا وطنیاں برداشت کی، چاہے ہم نے جیلیں کاٹیں، چاہے ہم نے بہت نقصانات کی، ہم نے اپنی پوری لیڈرشپ ختم کروا لی. بالکل ٹھیک ہے. باجوہ صاحب وقت تھوڑا سا محدود ہے، یاسر بھائی کی طرف آؤں گا. ذرا یہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ ان سے تو بہتر ہے، اب بہتری کا معیار آپ نے کیا طے کیا ہے؟ کیونکہ کارکردگی اگر دیکھی جائے تو متنازع رہی ہے، اور پھر جو 2008 کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک صوبے کی جماعت بن کر رہ گئی ہے. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کارکردگی اچھی ہے، نیچے تک منتقل ہوئی ہے اور ورکر کو انہوں نے کام کر کے دیا ہے، ڈیلیور کیا، اگر یہ باتیں صحیح مان لی جائیں، تو پھر پنجاب سے کیسے وائپ آؤٹ ہو گئے، کیسے ہاتھ سے چلا گیا، دیگر جگہ پہ بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے؟ ذرا فرمائیے. بھائی آپ نے جیسے کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کو جب دور اقتدار ملا نا، بہت برے حالات تھے. سوات میں صوفی محمد روزانہ کی بنیاد پر جی کچھ دھماکے ہوتے تھے، ہوا پڑا تھا، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ تھی، بہت خراب تھے. مطلب ہم گھر سے نکلے تو مائیں صدقہ دے کے نکالتی تھیں، کراچی بہت خطرناک صورتحال میں بالکل ایسے ہی 4-4 دن دفتروں میں ڈیوٹی ہم نے دی ہے، بالکل ایسے کہاں ہو جائے، بلاسٹ کہاں ہو جائے، نہیں پتا ہوتا. یہ دور ملا آصف علی زرداری کو. جی ہم اس لیے ان کے اتحادی ہیں اور رہے ہیں. اب ہم نے اس دفعہ فیصلہ نہیں کیا، انشاءاللہ جلد ہم فیصلہ کریں گے. تو پیپلز پارٹی نے وہ جو 2008 سے 13 کا اقتدار سنبھالا نا، اس میں ان کو جو حالات ملے تھے اس میں انہوں نے بہت بہتر ڈیلیور کیا. 18ویں ترمیم یاسر بھائی، ان حالات میں ملک کو ٹریک پہ لانا اور پھر 18ویں ترمیم پاس کرنا، نہیں بڑے بڑے کام تھے اس زمانے میں. 58(2)B کو پارلیمنٹ منتقل کر دیا، خیبر پختونخوا کا نام دلوا دیا گیا، گلگت بلتستان کو یونٹ بنایا گیا. یہ تو کام تھے لوگوں کو شاید. اچھا، جو پیپلز پارٹی محدود ہوئی نا سر سندھ تک، وہ اس لیے کہ جیسے ہی یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں پیپلز پارٹی والے 2013 میں، تو سندھ کی سیاست شروع کر دیتے ہیں. ابھی نواز شریف نے ایک ٹائم پہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ، لیکن وہ انہوں نے 90s میں چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں دہرایا. جب وہ 13 سے 18 بھی رہے انہوں نے ایسی کوئی بات، لیکن پیپلز پارٹی اسی ڈگر پہ رہی اور انہوں نے اپنا یہ مزاج نہ بدلا کہ ہم وفاق کی بات کریں، ہم سندھ سے باہر آ جائیں. اب سندھ میں آ کر مرسوں سندھ نہ دیسوں، یہ اور کسی نے کسی صوبے میں کھڑے ہو کے نعرہ نہیں لگایا. تو اس نے ان کو محدود کر دیا. پھر بہت سا کرپشن کے معاملات، کچھ نور نظر لوگوں کو ہی سب کچھ نواز دینا، ان چیزوں کی وجہ سے بہت جید لوگ پیچھے ہٹ گئے. جب بہت زیادہ الزامات کرپشن کے لگے، بڑے بڑے نام ان کو چھوڑ کے چلے گئے. بے شک وہ کسی جماعت میں گئے یا نہیں گئے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا. پیپلز پارٹی کی وجہ یہ بنی. اب نواز شریف صاحب کی بات اگر آپ کرتے ہیں نا، انہوں نے موٹر وے بنایا، ایئرپورٹس بنائے، لیکن ان کے ادوار میں آپ قرضوں کی شرح اور جو ہم سود کی قسط ادا کرتے ہیں اس کو مینج کروانا، ادا کرنے کے بجائے اس کو ڈیلے کرنا، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں. نواز شریف کا دور کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور شوگر مافیا کے لیے، لیکن جس سے عام عوام کے حالات بدلنے، انڈسٹری کو اٹھانے کے حوالے سے نواز شریف کے دور میں کوئی ایسا اچھا یہاں تھوڑا سا میں اختلاف اس لیے کروں گا کیونکہ جو اعداد و شمار ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ کچھ اور بتا رہے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کنسٹرکشن کے اندر یہ انڈسٹری ہے، اس کو بوم ملا. اس کے علاوہ اور بھی دیگر اشاریے ہیں جس میں بہتری آئی تھی. بلکہ ایک جگہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کو IMF کے پلان سے بھی آپ جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ باہر آ گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ صرف ایک دور ایسا مشرف صاحب کا تھا کہ جس کے اندر جو قرضے لیے گئے تھے ان کو رائٹ آف کروایا گیا تھا. وہ صرف مشرف صاحب کو 18 میں بھی ہم کوئی کریڈٹ ہے. نہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ابھی جب سے یہ کہتے ہیں کہ ایک 3 سالہ حکومت جو وہ کچھ نہیں کر سکتی، اگر آپ IJI اور اس کے بعد کی اگر آپ صورتحال ارلی 90 سے ہی چلے اس کو شروع کر دیں اگر سلسلے کو، تو اس کے بعد سے صرف یہی ہوا کہ 2 سال 2.5 سال ایک جگہ آ کر 2/3 اکثریت بھی اس میں مل گئی تھی. خود استعمال ہوئے نا ایک دوسرے کے ہاں، وہ سیاسی غلطیاں اسی کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے کیا اکنامک اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی، جتنی گورنمنٹیں آئی ہیں کنٹینیو 5-5 سال روڈ نیٹ ورک بنایا گیا. بلکہ اس کو تو سب سے زیادہ جس کو اندر کام کیا روڈ نیٹ ورک کے حوالے سے، اب لوگ بڑا حیران ہوں گے سن کے کہ وہ پرویز مشرف صاحب تھے جن کے دور کے اندر بنایا گیا تھا. جو لواری ٹنل آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں، گلگت بلتستان میں آپ دیکھتے ہیں،
اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ مشرف صاحب نے بڑے خاموشی کے ساتھ چار دہائیوں میں کسی کی طرف سے نہیں گئے تھے. وہ مشرف صاحب وہ ڈکٹیٹر تھے, وہ ایک الگ بات ہے, ان کو وہ ہے, ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے. لیکن ہم جو ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں, جیسے میں نے آئی ایم ایف کے لون کی آپ کو بتایا, رائٹ آف کس نے کروایا, مشرف صاحب تھے, اللہ ان کو جنت دے. تو یہ بڑے کام تھے. اب ڈیولپمنٹ کا اگر موازنہ کریں گے تو پرویز مشرف سے بہت اوپر ہے, کوئی بھی نہیں آئے گا, اور یہ آگے 4 دفعہ اور بھی آ جائیں تو نہیں جا سکتے, کیونکہ اس بندے کا کوئی سیاسی گھرانہ تھا نہیں, اس نے کسی کو نوازنا تھا نہیں, اس کی مجبوریاں تھیں نہیں کہ بہن نے کچھ کہہ دیا تو یہ پروجیکٹ یہاں سے وہاں, وہاں کا ٹھیکہ وہاں سے یہاں, بھائی نے منہ بولے بھائی نے یا کسی نے یا بیٹی نے, وہ انڈیپینڈنٹ تھا, اس نے پاکستان کے لیے کام کرنا تھا, اس نے متحدہ کو بے شک فری ہینڈ دیا, لیکن اس دور میں کام کروا دیا. نعمت اللہ خان مشرف صاحب کو کریڈٹ تھا. اس دور میں امریکہ نے بھی تو بوریوں کا منہ کھولا ہوا تھا نا, سارے ڈالر 8 سے 13 میں ایبٹ آباد جمہوریت کو تو انہیں بھی پسند نہیں ہے نا, کھلا ہوا تھا نا سر. اگر بوریوں کا منہ بند ہوتا تو خاموشی سے ایبٹ آباد آپریشن بھی نہ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں ریلیف دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر چاہتے پرویز مشرف تو ملک کا قرضہ بھی سارا ختم کروا سکتے تھے. لیکن 8 سے 13 میں ہوا ہے وہ اسامہ بن لادن والا. بالکل مجھے یاد ہے. نہیں وہ تو اب چلیں یہ کہنا, کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں شجر ممنوع ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ یار یہ تو بیٹھ کے باقاعدہ وہ ہو رہا ہے, سیاسی جماعتیں اس کو سمجھتی ہیں. بہرحال وہ ایک سیاسی نظام جو ڈیریل ہوا ہے اس کا بڑا بھاری نقصان ہمیں ہوا ہے. یقیناً اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے دلیل. تاہم یہ کہ اگر اکنامک ڈیولپمنٹ کی اگر بات کی جائے تو یقیناً وہ دور ایسا تھا, پاکستان کے پاس بہترین مواقع تھے اور بڑے مشکل صورتحال سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے. اللہ سے خیر کی امید ہی رکھتے ہیں, اور یہ ساری بات یا گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں خیر سے یہ پائے تکمیل تک پہنچیں اور ملک کے اندر ایک مستحکم سیاسی نظام ہو, جو اس وقت سب سے بڑی وقت کی ضرورت ہے. باجوہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ جو بھی سیاسی جماعت ہو, عوام اس کو فیصلہ کرے گی کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو باہر بھیجنا ہے. اور اگر یہی طریقہ کار اختیار کر لیا جائے, یہاں پہ تھوڑے سی فہم و فراست کا مظاہرہ اگر ملک کی تمام سیاسی جماعتیں بھی کریں تو یقیناً پھر ملک دائمی جو ہے وہ مستحکم ہو سکے گا, استحکام حاصل کر سکے گا. یہ سب سے بڑی حائل رکاوٹ ہے جس کو ہمارے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں شاید ابھی تک نہیں سمجھ سکی ہیں. میں پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ اب تک اس معاملے کو یہ طے ہو جانا چاہیے تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ منتخب ہو کر آئیں, اپنی مدت پوری کریں, اس کے بعد جب عوام میں جائیں تو عوام فیصلہ کرے کہ آیا ان کو آگے موقع دینا یا نہیں دینا. اور ادارے ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, بالکل نظر رکھیں. صحیح ہے, رکھیں. جو بھی پارٹی یا کوئی ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر یا فیڈرل منسٹر, صوبائی منسٹر اگر کرپشن کرتا ہے تو ادارے پریشر دے کر اسے سزائیں دلوائیں, اسے گرفتار کروائیں, اسے ڈسکوالیفائی کروائیں. بشیر میمن آئے ہیں نا فائلیں لے کے, وہ پکڑوائیں گے نا. دیکھیں بشیر میمن صاحب وقت ختم ہو گیا, کہہ دیجیے. بشیر میمن صاحب دیکھیں ایک پولیس آفیسر, اچھے ایماندار پولیس آفیسر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا جو ماضی ہے وہ اس کی داغدار نہیں ہے. لیکن آپ سیاسی جماعتوں کا حال دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے جنہوں نے 10-15 سال پریشانیوں میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, جو بھی ان کے سیاسی جماعت, اچھا انہیں نکال باہر کیا, انہیں پتا ہے سب کچھ پتا ہے. دیکھیں وہ ایک طاقت مند بندہ آیا, وہ بھاری بھر بندہ آیا, وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا, انہیں وہ لے آئے. تو ہمارے یہاں میرٹ کا قطع. باجوہ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ملک آصف سکندر عوان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں, میں نے پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو رہے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک ہے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام کو.